नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। सूरह बकरा की हमने पहला रुकू कर लिया था। आई होप सबने किया होगा, समझ भी आई होगी। उसमें हमने दो लोगों का जिक्र पहले रुकू में हुआ था। एक तो वो ईमान वाले, जैसे इसमें मैंने बताया था कि वो सहाबा कराम का जिक्र था कि जो यकीन रखते हैं इस किताब पर, और जो हुदल लिल मुत्तकीन हमने पढ़ा था। तो मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबी व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जो ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और उसकी गैब की सारी बातों पर, और फिर वो अदा करते हैं नमाज और खर्च करते हैं अपने जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है उसमें से खर्च करते हैं। और फिर यही लोग हैं जो कि इस कुरान पाक पर भी ईमान रखते हैं और कुरान से पहले जो किताबें नाजिल हुई है जैसे तौरात और इंजील उस पर भी यकीन रखते हैं। तो ये मिसाल, बेहतरीन मिसाल किन की है? सहाबा कराम की है, क्योंकि ये जो सूरा है ये हिजरत के बाद नाजिल होना शुरू हुई थी। तो इस वजह से हिजरत के बाद का जो अल्लाह ताला का कलाम है वो ऐसा है कि वहां पे जितने भी लोग थे उनको अल्लाह ताला इन सहाबा कराम की मिसाल दे रहे हैं कि ये जो 12-13 साल मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे थे, उनका वहाँ जो दावत और दीन की तबलीग का काम करते रहे, तो ये वो सहाबा कराम है जो फल है, उस दावत का फल है, जो कि गैब पर ईमान रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और खर्च करते हैं और किताबों पर यकीन रखते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यही लोग हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। तो ये हमारे लिए भी इसमें मिसाल है कि हमने भी ऐसे ही सहाबा कराम के ही नक्शे कदम पर हमने चलना है, ताकि हम भी सीधे रास्ते पर चलें और हम भी फलाह पाने वाले में से हो जाएं। फिर हमने एक और ग्रोह का जिक्र किया था। अल्लाह ताला ने जो फरमाया है दूसरी दफा जो आयत नंबर 6 में है, इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन। ये वो कुफार जो पीछे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के आए हैं मक्का में, उनका जिक्र है कि जिन्होंने कुफर किया, वो 12-13 साल की तबलीग के बाद भी आप पर यकीन उन्होंने नहीं किया, ईमान नहीं लाए आप पर। तो उनको चाहे आप डराएं, अनज़रतुम अंतुम या अम लम तुनज़िरहुम, आप चाहे डराएं उनको या ना डराएं, उन पर अब कोई असर नहीं होने वाला। उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, ना वो देख पाते हैं ना वो सुन पाते हैं। तो उनको आपका डरावा या ना डरावा वो बराबर है। तो ये उन कुफार का जिक्र है। अब एक और तीसरी ग्रोह जब मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे 5 ग्रोह रहते थे। 2 ग्रोह औस और खिजरज, बस इतना आप याद रखें। ये मुसलमानों का था लेकिन कमजोर मुसलमान थे। और 3 ग्रोह जो थे, 3 कबीले जो थे वो यहूदियों के थे। तो इस वजह से इस सूरा में बहुत सारा जिक्र अभी यहूदियों का भी आगे आएगा, बनी इसराइल का। तो अब एक एक और ग्रोह यहाँ पे जन्म ले रहा था जिनको मुनाफिकीन कहते थे, जो मुनाफिकों का था, जो कि मुसलमानों के साथ होते थे तो कहते हम आपके साथ हैं, जब यहूदियों के पास जाते थे तो कहते थे कि हम आपके साथ हैं। मतलब दोनों तरफ से जहां से उनको फायदा मिल रहा था वो दोनों तरफ जाते थे। तो आज हम इंशाल्लाह हम करेंगे आयत 8 से शुरू करके 18 तक इंशाल्लाह हम करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये है आयत 8 है, ठीक है। पहले रुकू के बाद ये दूसरा रुकू शुरू हो गया। वमिनन्नास,
अभी हमने नून मुशद्दद पढ़ा तो उसकी भी प्रैक्टिस है। व और मिन से, अन्नास जमा है, लोगों के लिए आता है, अन्नास लोग, बहुत सारे लोग, और लोगों में से कोई है, मन से, यकूलू जो कहता है, यकूलू जैसे कौला, यकूलू, कौलू, ये सारे एक जैसे लफ्ज है, इसका मतलब है कहना। मन यकूलू जो कहते हैं, आमन्ना, आमन्ना भी अब देखें नून मुशद्दद है तो ये क्या है, ये आमन और ना अलग है। आमन्ना, आमन मतलब ईमान लाए, ना हम, मैंने बताया था ना का जहां पे आएगा उसका मतलब है हम। आमन्ना हम ईमान ले आए, बिल्लाहि बी पर मैंने बताया था पर, बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर और यौम आखिरत पर, वमा व और मा यहाँ पे है नहीं, हुम वो सब, उन सब की तरफ इशारा है। किन की तरफ इशारा है, वही सब लोग जो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, बिमुमिनीन नहीं वो ईमान लाने वाले, वो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं है। बेमुमिनीन भी मोमिन से हैं, ठीक है, मोमिनीन जमा हो गया। युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन से या अलग करे, वाव नून अलग करे तो खदा, खदा का मतलब है धोखा देना। युखादिऊन ये जमा हो गया, वो सब धोखा दे रहे हैं अल्लाह, अल्लाह को। वल्लजीना व और अल्लजीना वो सब, उन सब लोगों को जो, अल्लजीना आता है लोगों के लिए, उन सब लोगों की जिनकी तरफ इशारा किया जाता है। तो किन लोगों की तरफ इशारा हो रहा है, आमनु जो ईमान लाए हैं, ईमान लाने वाले कौन है, जो ऊपर हमने पढ़ा जो सहाबा कराम है। तो वो धोखा देते हैं अल्लाह को और उनको भी जो ईमान लाए है। वमा यहदऊना इल्ला, अब देखें माँ के बाद जहां पे जिस आयत में इल्ला आता हो, ठीक है, जैसे वमा यहदऊना इल्ला, ये वाला इल्ला, तो उस माँ का मतलब होगा नहीं, ठीक है। माँ के हमने मुख्तलिफ मतलब पढ़े थे ना, तो यहाँ पे आप ये याद रखिए कि जहां माँ के बाद उसी आयत में इल्ला आएगा तो उस माँ का मतलब होगा नहीं। वा और माँ नहीं, यखदऊना उसी तरह लफ्ज है ऊपर युखादिऊना। देखें अब आप जेर जबर का आप फर्क देख रहे हैं ना, कि कैसे पूरा मतलब चेंज हो जाता है। वो युखादिऊना है, ठीक है, ये है यखदऊना, ठीक है, वो धोखा देते हैं, और यहदऊना नहीं वो धोखा दे रहे हैं, मतलब चेंज हो जाता है, इसलिए जेर जबर का बहुत ख्याल रखना है। इल्ला मगर, अनफुसहुम, अनफुस हम अलग करें तो अनफुस नफ्स से है, नफ्स कहते हैं खुद को, अपने आप को, मगर अपने आप को, किसको धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, मतलब हम वो सब लोग खुद को देखो धोखा दे रहे हैं। वमा व और मा नहीं, यशउरून, यशउरून शऊर से हैं, शऊर, शऊर का मतलब है समझ बूझ, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, शऊर नहीं रखते, इल्म नहीं है, समझ बूझ नहीं रखते। वाव और नून आता है तो इसका मतलब है जमा है, सब लोगों की तरफ इशारा है कि वो सब लोग, उनको समझ नहीं है। फी में, कुलूबिहिम, कुलूब कल्ब से हैं, कल्ब दिल, कुलूब उसकी जमा, हिम उन सब के दिल, उन सब के दिल में क्या है, मरदुन मरज है, बीमारी है। फजादहुमुल्लाहु, फजादा, फा जहां पे आएगा उसका मतलब होगा तो या पस, ठीक है। जाद, फा अलग करे तो जाद, जाद का मतलब हुआ ज्यादा करना, जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ज्यादा करना, फजादा तो ज्यादा किया, हम उनको, अल्लाह ने, मरदवा उसी मरज में, उसी मरज में अल्लाह ताला ने उनको ज्यादा कर दिया। वा और ला के लिए, हम उन और उनके लिए, अजाबुन अजाब है, अलीम, अलीम कहते हैं दर्दनाक, बहुत सख्त अजाब, दर्दनाक अजाब है। बीमा, बीमा बवजह उसके जो, बी जब आएगा माँ के साथ, माँ का मतलब जैसे जो, बी जो कुछ भी वो करते रहे हैं, बवजह उसके, उसकी वजह से। कानू, कानू जमा है काना का, काना भी बहुत दफा आएगा कुरान पाक में, तो काना का मतलब है या था। कानू थे वो, वाव और अलिफ आया है तो ये जमा हो गया, ठीक है, उन सब की तरफ इशारा है। बवजह उसके के कानू थे वो सब, यकजिबून, यकजिबून से या अलग करे, वाव और नून अलग करे, किजब, किजब कहते हैं झूठ को, झूठ और धोखे के लिए आता है किजब।
झुठलाने के लिए भी आता है किज़ब, ठीक है, किस की वजह से, बवजह उसके कि वो झूठ बोलते रहें। ये भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी सिर्फ मानी समझ ले। वा और इज़ा जब, खीला उसी तरह है जैसे ऊपर आया है ना, हमने यकूलू पढ़ा, कौला पढ़ा, कौलू पढ़ा, ये कीला, कीला जब कहा जाता है, लहुम उनको, जब उनके लिए कहा जाता है, ला नहीं, तुफसिदू, तुफसिदू से ता अलग करें, फा और सीन और दाल, फसद, फसद फसाद से हैं, वाव अलिफ आया है, वाव आता है एंड पे तो ये जमा हो गया, तुफसिदू तुम सब फसाद ना करो, फिल अर्द जमीन में, फी का मतलब है में, फिल अर्द जमीन में तुम सब फसाद ना करो, कौलू वो सब कहते हैं, इन्नमा, इन्नमा जब एक साथ आता है तो इन्नमा का मतलब है बेशक, इन्नमा ये ताकीद के लिए आता है, बेशक का मतलब है कि जैसे अल्लाह ताला एक बात को पुख्ता करना चाहते हैं, बार बार ताकीद के लिए आता है, इन्नमा, इन्नमा बेशक, नहनु, नहनु हम, जो मैंने ऊपर बताया ना, जो एंड पे जैसे ना आता है, यहाँ पे हमने पढ़ा आमन्ना, आमन्ना में मैंने बताया ना कि आमन है और ना है, तो ये ना जब जुड़ के आएगा तो वो ना आएगा, और जब अलग से आएगा पहले उसका जिक्र होगा तो वो नहनु की शक्ल में आएगा, नहनु, नहनु का भी मतलब है हम, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना वी, और जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं अस, तो ये ऐसे ही है, ठीक है, तो नहनु का मतलब है हम, और जब जुड़ के आएगा तो वो ना की शक्ल में आएगा, ठीक है, ये याद रखिए। मुस्लिहून, मुस्लिहून इस्लाह से हैं, सुलह से हैं, सुलह, और वाउनून जमा के लिए आता है, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले, सुलह से हैं, देखिए स्वाद लाम और हा, तो इस्लाह भी इसी से हैं, सुलह भी इसी से हैं, वाउनून आ गया तो ये सबके तरफ इशारा है, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले। अला, अला का मतलब है खबरदार, जैसे अल्लाह ताला खबरदार कर रहा है, वार्न कर रहा है, इन्नहुम, इन्ना बेशक, हम वो सब, हम हुमुल मुफसिदून, हम वही, अल मुफसिदून फसादी है, फसाद करने वाले हैं, उसी तरह फसद से हैं, और वाव और नून आ गया तो ये जमा बन गया, वा और लाकिन लेकिन, ला नहीं, यशउरून उसी तरह है, शऊर रखना, शऊर से है, वो शऊर नहीं रखते, वो समझ नहीं रखते, व इज़ा और जब, कीला कहा जाता है, लहुम उनको या उनके लिए, आमिनू ईमान ले आओ, अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा आमनू ईमान ले आए, और आमिनू ईमान ले आओ, ऐसे जेर जबर के फर्क से मानी का फर्क पड़ता है, तो इस वजह से बहुत बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के पढ़ना चाहिए। यह है आमिनू, जल्दी में जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि बस उसी तरह तो आमनू आया हुआ है, लेकिन ये पूरा मतलब चेंज हो जाता है, आमिनू ईमान ले आओ, तो वो क्या कहते हैं, कमा जैसा के, कमा का मतलब जैसा के, आमना ईमान ले आए, अन्नास मैंने बताया लोग, कौलू वो कहते हैं, अनुमिनु आज जहां पे भी आएगा शुरू में उसका मतलब जैसे सवालिया अंदाज होगा, पहली आयत में मैंने बताया था, आ मतलब सवाल करें, अनुमिनु ये नून जो आया है ये हम अपनी तरफ इशारा है, अनुमिनु ये अलिफ और नून अलग करे तो अमन ही उसी तरह बन गया, ईमान वाला अमन बन गया, तो अनुमिनु क्या हम ईमान ले आए, कमा जैसा कि, आमना ईमान ले आए, असुफहा, सुफहा सफी, सफी से है, सफी का मतलब है बेवकूफ, सुफहा उसकी जमा है, जैसा कि ईमान लाए बेवकूफ लोग, असुफहा बेवकूफ, जमा बेवकूफ, अला खबरदार, फिर खबरदार कर रहे अल्लाह ताला, इन्नहुम बेशक यही, हम यही है, असुफहा बेवकूफ, जैसे ऊपर ताकीद के साथ वो कह अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नहुम बेशक ये, फिर हम आया है ताकीद के लिए, हुमुल मुफसिदून यही फसादी है, यहाँ पे फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्नहुम बेशक ये सब लोग, हम उस्सुफहा यही बेवकूफ है,
ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یعلمون، یعلمون سے یا الگ کرے، واو نون الگ کرے تو علم بچ گیا. علم کا مطلب ہے جاننا. یعلمون لیکن جانتے نہیں ہیں. اوپر کیا آیا؟ ولیکن لا یشعرون لیکن شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. یہاں پہ آیا ولیکن لا یعلمون لیکن علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا اور جب، لقو، لقو ہے ملاقات سے نکلا ہے، لقو، ٹھیک ہے. لقو اور جب ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے ہیں، قالو یہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، اسی طرح ہے وہی لفظ ہے. وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اور اذا جب، خلو، خلو کا مطلب ہے اکیلے ہونا. خلو جیسے ہم کہتے ہیں بیت الخلا، خلا کا مطلب ہے اکیلی جگہ، اکیلا گھر، اکیلا کمرہ. خلو، خلا بھی اسی سے ہیں، جیسے زمین کے اوپر جو جگہ ہے اس کو ہم خلا کہتے ہیں، خالی جگہ، خالی ہونا، اکیلا ہونا، تنہا پڑنا. خلو اکیلے ہوتے ہیں، الا طرف، شیاطینہم، شیاطین شیطان کی جمع ہے، شیطان کی جمع ہے، شیاطین ہم وہ سب. شیطان کے دو مطلب ہے، شیطان اور شات، ٹھیک ہے. شیطان ہوتا ہے دور ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا، اور شات کا مطلب ہے حسد میں جلنا، کڑنا، بننا. تو شات سے بھی شیاطین ہے اور شیطان سے بھی شیاطین ہے، ٹھیک ہے. شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، قالو وہ کہتے ہیں، انا، یہ انا بھی اسی طرح آیا ہے، ان الگ اور نا الگ. ان بے شک، نہ ہم، بے شک ہم، معکم، مع الگ کرے، کم الگ کرے، کم تم، مطلب جمع کی طرف اشارہ ہے، تم سب. مع جیسے ہم کہتے ہیں مع ساتھ، جیسے کوئی انویٹیشن کارڈ بھیجتا ہے تو کہتے ہیں مع اہل و عیال، مطلب سب گھر والوں کے ساتھ. تو مع کا مطلب ہے ساتھ، معکم تمہارے ساتھ. انما بے شک، نحنو ہم، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں. استہزاء، استہزاء یہ واو اور نون الگ کریں تو استہزاء کا مطلب ہے مذاق اڑانا. اوپر کون سا لفظ استعمال ہوا؟ بے وقوف. نیچے ہے ایک لفظ ہوا یخادعون، دھوکہ دینا. پھر یہ مستہزئون، استہزاء کا مطلب ہے مذاق اڑانا، بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ، اللہ، یستہزئو یہی لفظ ہے، وہ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا. اور یمدہم، یمد سے یا الگ کرے، ہم الگ کرے، مدو، مدو میم ہے اور دال دال ہے، ڈھیل دے رہا ہے، دراز کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا رسی دراز کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے. یمدہم یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ہم ان سب کو، فی میں، طغیانہم، طغیانی نہیں ہوتے، طغیانی سرکشی. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا بھائی، جیسے دریا کی طغیانی، سمندر کی طغیانی، تو سرکشی ہوتی ہے، جیسے نا سرکش لہریں ہوتی ہیں، نافرمانی میں آگے بڑھنا، تو اس کو کہتے ہیں طغیان. طغیانہم، ہم ان سب کو، سرکشی میں ان سب کو سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے. یعمہون، یعمہون سے یا الگ کر لے اور واو نون الگ کرے تو امح، امح بن گیا، عین میم اور ہا. امح کا یہاں لکھ کے آگے میں ایک اور ورڈ پھر بتاؤں گی، اسی سے ملتا جلتا ہے. امح کا مطلب ہوتا ہے دل کا اندھا پن، مطلب دل پہ، پہلے ہم نے پڑھا نا کہ بھئی ان کا پردہ پڑ گیا ہے، سمجھ نہیں آتے، تو دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں امح، عین میم اور ہا. یا امہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، جب آپ سے راستہ گم ہو جائیں پھر آپ بھٹکتے پھرتے ہیں، تو یا امہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اولئکا یہی لوگ ہیں، الذین وہ سب جو، اشتروا، شرو کا مطلب ہے لین دین کرنا، خریدنا بھی، بیچنا بھی، لینا بھی اور دینا بھی، لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے شرو کا لفظ آئے گا، بہت دفعہ آگے یوز ہوگا مختلف معنی میں، لیکن ایسے ہی ہے جیسے آپ خریدنے کے لیے بھی کرتے ہیں یہی لفظ استعمال ہوگا، بیچنے کے لیے بھی ہوتا ہے، لینا کے لیے بھی اور دینے کے لیے بھی، جس کے بدلے میں ہم کچھ مطلب دیکھ کے جس کے بدلے میں ہم کچھ لے لیتے ہیں، یا جو ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم کچھ دے دیتے ہیں، اس لین دین کو اشترو. الدولالۃ، دولال پیچھے ہم نے پڑھا نا، دوالین
یہ لفظ یاد رکھنے اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ یہ بار بار مختلف شکلوں میں آئیں گے، تو مین لفظ کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا تو آپ معنی نکال سکیں گے. دوالال بھی اسی طرح پیچھے ہم نے پڑھا نا دوالین، تو مین لفظ کیا تھا؟ دوال، جن سے راستہ گم ہو جائیں، گمراہی کی طرف ہے، تو دوالالتا گمراہی. بالہدا بل پر ہدا ہدایت ہے. فما یہاں بھی نا جو ہے ما جو ہے وہ نہ کے نہیں کے اس میں آتا ہے. فما پس نہیں. ربیحت ربیح کہتے ہیں فائدہ مند تجارت ہوتی ہے جس سے آپ کو جائز نفع ہوتا ہے، جائز نفع. یہ اس طرح سے بتا رہی ہوں کہ اسی کے اپوزٹ ایک ورڈ ہے ربا. ربا یہ ہے را با اور ہا ہے. ربح کا مطلب ہے جو جائز منافع آپ کا ہوتا ہے، منافع بخش آپ کی جو تجارت ہوتی ہے. ربا کا مطلب ہے ناجائز منافع. ربا کہتے ہیں سود کو، سود کی وجہ سے جو آپ کا پیسہ بڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں ربا. ربا را با اور واو سے لکھتے ہیں اس کو، اور یہ ہے ربح آگے آئے گا، اور یہ ہے ربح ہے جس سے آپ کو جائز منافع ہو. ربحت تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تجارت ہم ان کے اس تجارت سے، وما اور نہیں، کانو تھے یہ سب، محتدین ہدایت سے ہیں. یا اور نون آ گیا، وا اور نون بھی جمع کے لیے آتا ہے اور یا اور نون بھی جمع کے لیے آتے ہیں. محتدین اور نہیں یہ ہدایت پانے والے. مثال ہم ان سب کی مثال، کا مسئلے کا جو شروع میں آئے گا نا جیسے کی آئے گا، مطلب مثال کی مانند مثال، اس مثال کی جیسے. ان سب کی مثال کا مسئلے جیسے کہ مثال، الذی اوپر ہم نے پڑھا الذینا وہ جمع ہے، الذی ایک کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے، الذی ایک کے لیے آئے گا، الذینا اس کا جمع ہے. مثال کس کی ہے؟ اس کی ہے جو الذی، اس کی جو استوقدا کا مطلب ہے جلانا، جیسے آگ جلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. واو قاف اور دال سے ہیں. استوقدا وقد ہے ویسے، استوقدا جلانا، نارا آگ، نار کہتے ہیں آگ کو، ٹھیک ہے. فلما پس، لما جب کبھی، ادواعت ضیاء سے ہیں، جیسے ضیاء ہم کہتے ہیں نا روشنی کو، تو یہ اسی سے لفظ بنا ہے ادواعت. جب روشن ہو جاتا ہے، ما حولہ جو اینڈ پہ ہو آیا ہے نا یہ اس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے ماحول کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو ارد گرد کا ہمارا ایریا ہوتا ہے، اس کا ارد گرد کا جو بھی ایریا ہوتا ہے ارد گرد اس کا روشن ہو جاتا ہے. ذہبا لے جانا، لے گیا، دور کرنا، ہٹانا، لے جاتا ہے. اللہ ویسے ذہبا عربی میں سونے کے لیے بھی آتا ہے، گولڈ کے لیے بھی ذہبا کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب سونا ہمارے پاس نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے. آگے جب آئے گا ذہبا والفضہ تھا پھر ایکسپلین کروں گی، لیکن یہاں پہ یہ مطلب سمجھے کہ لے جانا. ذہبا لے جاتا ہے، لے گیا. اللہ بنورہم سے بی الگ کرے، ہم الگ کرے، نور بچ گیا، روشنی. بنورہم ان کے نور کو. اور ترکا کا مطلب ہے چھوڑنا، جیسے ہم کہتے ہیں جو وراثت کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں فلاں فوت ہو گیا اور کیا ترکا چھوڑ کے گیا ہے، تو ترکا کا مطلب ہے چھوڑنا، جو پیچھے جو وراثت چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ترکا کہتے ہیں. وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ گیا ان سب کو، فی میں ظلماتن ظلم سے ہیں. ظلم کہتے ہیں ویسے ظلم بھی ناانصافی کو بھی، ظلم کہتے ہیں اندھیروں کو بھی، مطلب جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے تو وہ ظلم ہی ہوتا ہے، جب آپ کو روشنی نظر نہ آئے وہ ظلم ہی ہوتا ہے، وہ اندھیرے ہی ہوتے ہیں. اندھیروں میں لا نہیں، یبصرون بصیر سے ہیں، بصر کا مطلب ہے دیکھنا، واو اور نون جمع کے لیے آتا ہے، نہیں وہ دیکھ پاتے. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں. فہم پس وہ سب، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹنے والے. سمن جو ہے یہ جمع ہے، اسم کہتے ہیں بہرے کو، اب کم کہتے ہیں گونگے کو، بکمن اس کی جمع ہے. امیون اوپر میں نے مہون کا بتایا نا کہ عین میم اور ہے وہ دل کا اندھا ہوتا ہے، یہ عین میم اور یہ، عین میم اور یا
یہ امیون ام جو ہے یہ آنکھوں کا اندھا ہونا، ام عین میم اور ہے دل کا اندھا ہونا، عین میم اور یہ آنکھوں کا اندھا ہونا. تو وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم پس وہ سب لا نہیں. یرجعون، یرجعون سے یا الگ کریں، واو اور نون الگ کریں تو رجوع کرنا، جیسے آپ کسی کے ساتھ رجوع کرتے ہیں. رجوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دفعہ آپ گئے ہیں، آپ واپس آ کے رجوع کرتے ہیں نا، تو پلٹنا نہیں، وہ لوٹنے والے مطلب ہوگا رجوع کرنا. رجوع سے آپ کو یاد رہے گا مطلب ہے لوٹنے والا، نہیں وہ لوٹنے والے. یہاں تک کرتے ہیں. اب ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں. تیسرا گروہ ہم پڑھ رہے ہیں. ایک ہم نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، کن کن باتوں پر ان کا یقین ہوتا ہے. پھر ہم نے کفار کا ذکر پڑھا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب ان پہ کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے. اب تیسرا گروہ، کیونکہ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو یہاں پہ ارد گرد جو قبیلے ہیں وہ یہود کے بھی ہیں، اور جو اپنے مسلمان بھی کچھ ہیں وہ بھی تھوڑا سا ڈگمگا رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں. جب دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر دنیاوی فائدے سے ہم رہ جائیں گے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے ہیں کہ سچے ہیں، ایماندار ہے، جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے ہیں، تو وہ اس وقت ان کا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ ایمان لے آئیں. تو دونوں طرف ہے. وہ جو بین والا معاملہ ہے ان کو کہتے ہیں منافق. ٹھیک ہے، تو یہ منافقین کا ذکر ہے. اچھا، منافق کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں کہ منافق کون ہوتا ہے. منافق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک ہے حسن خلق اور دوسرا ہے دین میں سمجھ بوجھ. مطلب منافق میں یہ دو باتیں کسی طرح نہیں ہو سکتی، ایک تو حسن اخلاق اور دوسرا یہ کہ دین میں سمجھ بوجھ وہ نہیں رکھتے. ہاں، منافق کی اگر ہم معنی دیکھیں تو نفق کہتے ہیں ایسے سرنگ کو جس کے دو منہ ہو. مطلب ایک طرف سے آپ داخل ہوتے ہیں، دوسری طرف سے آپ نکل جاتے ہیں، اور جو بیچ کا والا ایریا ہوتا ہے وہ زیر زمین ہوتا ہے. تو منافق کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، دل میں اس کا کچھ اور ہوتا ہے، منہ پہ وہ کچھ اور بولتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ہم جیسے ہمارے ارد گرد بھی ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کی طرف ہم ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ جو ان کے فائدے کی باتیں ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، اصل میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سب غلط ہے. اور جب ہم کچھ اور لوگوں کی طرف ہوتے ہیں جن کو مطلب وہ باتیں غلط ہوتی ہے تو ہم ان کی فائدے کی بات کرتے ہیں، اور جو پہلے والے لوگوں کے سامنے ہم نے جو باتیں ان کے فائدے کے لیے کی تھی وہ ہم نہیں کرتے. تو یہ دو منہ والا انسان کو کہتے ہیں منافق، جو ایک محفل میں ایک طرح کی بات کرتا ہے، مطلب اس کو لگتا ہے کہ میرا فائدہ یہاں پہ اس طرح ہے، یا میری واہ واہ یہاں پہ ہوگی ان باتوں سے، یا میں یہ بات کروں یا میں یہ بولوں تو یہ مجھے یہاں پہ اس محفل میں یا ان لوگوں کے سامنے مجھے فائدہ دے گی. اور پھر جب کہیں اور ہوتے ہیں تو اس محفل میں جب وہاں پہ اس طرح کی فائدے کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ دو منہ والے انسان کو کہتے ہیں منافق، نفق سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب جو پورا رکوع تو ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن جتنا بھی ہم کریں گے یہ منافق کے بارے میں. آخری ایک آیت جو ہے وہ کفار کے بارے میں ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں، آمَنَّا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر بھی، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں وہ ایمان لانے والے. مطلب وہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں لیکن اصل میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ منافقوں کا ایک بڑا سردار ہے جن کا آگے بہت ذکر آتا ہے، عبداللہ بن ابی. ٹھیک ہے، اس کا بہت ابھی آگے انشاءاللہ جو بھی ذکر آئے گا اس بندے کا ذکر بہت آئے گا. یہ ان منافقین کا سردار تھا. یخادعون اللہ، وہ دھوکا دے رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکا دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو،
وہ کسی اور کو دھوکا نہیں دے رہے ہیں لیکن خود کو دھوکا دے رہے ہیں. وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، اور نہیں وہ شعور رکھتے، اور نہیں وہ سمجھ رکھتے. مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور جو ایمان لائے ہیں ان سب کو ہم دھوکا دے رہے ہیں، لیکن یہ ان کی کم عقلی ہے نا، جو ان کو لگتا ہے کہ اچھا بھائی اللہ تعالیٰ کو کچھ پتا نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے اندر تک کا بھی جانتا ہے کہ کیا کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ مرض ہی ہوا نا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خوش فہمی ہے، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکا دے رہے ہیں اور ہم جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی ہم دھوکا دے رہے ہیں اور ہم دنیاوی فائدہ لے لیں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مرض سے تشبیہ دی ہے کہ ان کے دلوں میں تو مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی مرض میں ان کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. بیما، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون، جو جھوٹ بول رہے ہیں. کیسے جھوٹ بول رہے ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں یا صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، یا ان کی نمازوں میں بھی شامل ہوتے، یا جو ان کی جو محفلیں ہوتی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ بھی کرتے تھے، تو ان محفلوں میں بھی یہ ہوتے اور یہ ثابت کرتے، یہ مطلب یہ شو کرتے کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہم ایمان والے ہیں. لیکن جب وہاں سے نکلتے تو اپنے جو بھی جو ان کا اپنا گروپ تھا اور جو یہودی علماء تھے ان کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے، کیونکہ دنیاوی فائدہ وہاں سے مل رہا تھا. مدینے میں نے بتایا کہ جو طاقتور قبیلے تھے وہ 3 یہ یہود کے قبیلے تھے اور 2 یہ کمزور مسلمانوں کے قبیلے تھے. تو وہاں پہ جب ان کی طرف ہوتے تھے تو ان کو کہتے ہیں ہم تو ان کو دھوکا دے رہے ہیں اور ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ اسی میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ بھی جو ہوتے ہیں تو بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو ہوتے ہیں تو بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کب؟ آخرت میں. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل و خوار کرتا ہے اور رسی دراز کرتا ہے، جیسے بتایا نا فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کے مرض میں، ڈھیل دے دی. اور یہ ان کو یہ سمجھ رہے ہیں نا، اسی ڈھیل کو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم پر تو نہ کوئی عذاب آ رہا ہے، نہ ہماری کوئی پکڑ ہو رہی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور بلکہ ہم جو بھی دنیاوی فائدے ہیں یا جو دنیاوی جو بھی ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے، تو ہماری تو کوئی پکڑ نہیں ہو رہی. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اور ڈھیل دے دیتا ہے. پچھلی دفعہ میں نے ایک قصہ بھی بڑے تفصیل سے بیان کیا تھا، اب یہاں پہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ریپیٹ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے مرض میں ایسے ہی مرض جو دیکھیں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو کام دین کے علاوہ ہوتا ہے، ایسا کام جو ہمیں رب سے جوڑنے کے بجائے اپنے رب کے دین سے ہمیں دور کرتا ہے، یا ہمیں آخرت کا راستہ بھلا دیتا ہے، یا ہمیں اپنا جو آخری انجام ہے وہ بھلا دیتا ہے، وہ سب ہمارے دلوں کے مرض ہیں. اور اس مرض میں اللہ تعالیٰ پھر اور بڑھاتا ہے جب ہم سوچتے نہیں ہیں، جب ہم غور و فکر نہیں کرتے اور ہم واپس پلٹتے نہیں ہیں تو وہ مرض ہمارا بڑھتا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بہت زیادہ دنیاوی معاملات میں خود کو مشغول کرتے ہیں وہ اور بڑھتے جاتے ہیں، ان کے لیے پھر واپس پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مطلب جب اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ویسے میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے واپس پلٹنا. لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ خوش باش ہیں، ان کو انہی معاملات میں سکون بھی مل رہا ہے، وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں، ان کو دنیاوی فائدے بھی ہو رہے ہوں گے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی ہی بیماریوں میں بڑھا دیتے ہیں لوگوں کو، جب سمجھ نہیں ہوتی تو وہ بڑھا دیتے ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ نقصان تو بندے کا اپنا ہی ہے. جب ہم آخرت پر نظر نہیں رکھیں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہے. تو ان کی جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ ڈھیل دے رہا ہے اور دوسرا یہ کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد کرو زمین میں، مطلب زمین میں بگاڑ نہ پیدا کرو. بگاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے تو وہاں جو کچھ سنتے تھے وہ جا کے پھر آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ اچھا بھائی اس کام کو روکنا کیسے ہیں، یا وہی خبریں جو ہیں وہ یہود تک پہنچاتے تھے. تو یہ سارا بگاڑ ہے نا. تو نہ تم بگاڑ پیدا کرو زمین میں. قالو، وہ کہتے ہیں انما، بے شک، نحنو، ہم تو مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. مطلب ایسے ہی لوگ خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ٹھیک ہے اور وہ تو ٹھیک کام
کام کر رہے ہیں, لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. اللہ خبردار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ بڑی وارننگ والا یہ لفظ آتا ہے. اللہ خبردار, انہم بے شک یہ سب, ہم المفسدون یہی ہے فسادی, یہی فساد کرنے والے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ لیکن شعور نہیں رکھتے, لیکن سمجھ نہیں رکھتے. میں نے بتایا نا, جیسے مطلب جو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے, ہمیں فائدہ بھی مل رہا ہے. تو وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی, وہ شعور ہی نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لے آؤ, کما جیسا کہ آمن الناس یہ باقی لوگ ایمان لائے ہیں. صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے جو مدینے میں اور بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے, جو ارد گرد کے قبیلے مسلمان ہو کے آ رہے تھے, تو جیسے یہ سب لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ. قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں, کما جیسا کہ آمن السفہاء یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. ان کو بے وقوف لگتے تھے, کیوں؟ کیونکہ دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا تھا. ظاہری بات ہے اس وقت دین میں بہت زیادہ ہر طرح کی محنت کی ضرورت تھی, جسمانی بھی, مالی بھی, اور بہت سارے جیسے صحابہ کرام کی مثالیں ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو دین میں محنت تو چاہیے ہوتی ہے, تو یہ ان کو بے وقوف لگ رہے تھے. آج کل بھی آپ دیکھیں جو کہ جو دین پہ ہیں, جو دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کرتے, اور تو سب کو لگتا ہے یہ کیا بے وقوف ہے, مطلب یہ تو ٹرینڈی نہیں ہے, یہ تو اپڈیٹڈ نہیں ہے, اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, اس کو تو یہ نہیں پتا, اس کو تو یہ نہیں پتا. تو یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہوتی ہے, خوش فہمی بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا, یہ بے وقوف ہے بیچارے, دین پہ لگے ہوئے ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں, اور نہ ان کے پاس دولت ہے, نہ ان کے پاس شان و شوکت ہے, نہ ان کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں, نہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, تو یہ بیچارے ان کی کیا زندگی ہے. تو یہ اس وقت بھی یہی عالم تھا, مطلب یہ اس وقت سے لے کے اب تک کے ایسے ہی حالات ہے. تو وہ ان کو کیا بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ کیا بے وقوف ہے, اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں, اہل و عیال کو چھوڑ کے آئے ہیں, مال و دولت کو چھوڑ کے آئے ہیں, یا دنیا کے کوئی عیش و عشرت نہیں ہے ان کے پاس, تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. تو ان کی طرح ہم بھی مان لیں, ان کی طرح ہم بھی بے وقوف بن جائیں. خبردار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ بے خبردار, انہم بے شک یہ سب, ہم السفہاء یہی سب بے وقوف ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کو علم نہیں ہے, یہ جانتے نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا انجام ہوگا ان کا. یہی بے وقوف ہے, جن کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں اصل میں بے وقوف یہی ہے. اب اصل حقیقت ان کی بتا رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے ہیں, قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں, ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں, إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف. اپنے شیطان ان کے کون ہے, یہاں پہ اشارہ ہے یہود کے علماء کی طرف. شیاطین ان کو کہا جا رہا ہے, یا ان کا اپنا سردار جو عبداللہ بن ابی تھا, تو جو ان کے اپنے سرداروں کی طرف یا جو یہود کے علماء کی طرف جب ہوتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیطانوں کی طرف ہوتے ہیں, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. انما بے شک نحن ہم تو مستہزئون ہم تو ان کا مذاق اڑانے والے ہیں. وہ ان بے وقوف مسلمانوں کا تو ہم مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا اللہ تعالیٰ مذاق اڑا رہا ہے. کیسے, جیسے اوپر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ ان بے وقوفوں کو دیکھو, یہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ یمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان سب کو, رسی دراز کر رہا ہے ان سب کی, فی طغیانہم ان کی اسی سرکشی میں, اسی نافرمانی میں. یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں, اور یہ قیامت تک بھٹکتے پھریں گے. جو بھی ہے, جن کو بھی سمجھ نہیں ہے, یا جن کو لگتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور دنیاوی فائدہ ہی سب کچھ ہے. اولئک الذین اولئک یہی لوگ ہیں, الذین ان سب نے, اشتروا لے لیا ہے, ضلالہ گمراہی کو, بالہدی ہدایت کے بدلے ان سب لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے. فما ربحت تجارتہم پس کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کو یہ تجارت. فما پس نہیں, ربحت کوئی فائدہ ہوگا, تجارتہم ان کی اس تجارت سے, مطلب انہوں نے گمراہی لے لی ہدایت کے بدلے, تو یہ تجارت ان کے خسارے والا ہے, گھاٹے کا سودا ہے, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وما کانوا مہتدین اور نہیں تھے یہ ہدایت پانے والے, ان کو ہدایت نہیں, جن کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی, جن کے دل میں یہ طلب نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا, اور جو آخرت میں کامیابی کا ضامن ہو, اس دنیا کی کامیابی نہیں, یہ وقتی زندگی ہے, تھوڑا سا وقت ہے,
جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں تو ختم ہونا ہے، ہم نے ایک وقت پہ آ کے ہم نے ختم ہو جانا ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، تو یہ ہدایت پانے والے نہیں، جنہوں نے ایسا سودا کیا ہے وہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں، ایک پہلے والے جو کفار تھے ایک مثال ان کی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری مثال آئے گی وہ ان کی مثال ہے۔ اب یہ جو مثال ہے مثلہم، یہ والی مثال، یہ جو مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار چھوڑ کے آئے ہیں نا، یہ مثال ان کی ہے۔ مثلہم، ان کی مثال، کا مسئلے اوپر جیسے مانند مثال، مثال کیسے، الذی، اس بندے کی جیسی ہے، استوقد نارا، اس نے آگ جلائی، استوقدہ جلائی، نارا آگ، اس نے آگ جلائی، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کے ارد گرد کا ماحول جب روشن ہو گیا، ذہب اللہ، اللہ تعالیٰ لے گیا، بنورہم، ان کی روشنی کو، ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کی بینائی کو، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ پاتے۔ اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہاں پہ جیسے کفار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں پیدا ہوئے، قریش کے قبیلے سے مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، وہیں پہ پلے بڑے، ان سب کو پتا تھا کہ کتنے سچے، کتنے خالص، کتنے مخلص، کتنے ایماندار ہے، کیسی انہوں نے زندگی گزاری ہے، کتنے اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کیونکہ عرب کے لوگ شعراء تھے، شعر و شاعری کو پسند کرتے تھے، اور بڑی اچھی اچھی شاعری کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا ہے، امی مطلب ان پڑھ، انہوں نے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہے، کیونکہ اگر پڑھے لکھے ہوتے اور پھر وہ قرآن پڑھتے تو یہ سب سمجھتے کہ یہ خود سے کہیں گڑھ کے لائے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ اپنی ہی کوئی شاعری ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ بڑا کیا، مطلب وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تاکہ یہ سب لوگ سمجھے کہ یہ وحی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور جب وحی آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وحی کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی اپنی کوئی بات نہیں ہے یہ۔ تو ان میں ہی پلے بڑے، ان کو پتا تھا کہ یہ کتنے صادق ہے، کتنے سچے ہیں، جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ کبھی بولا ہی نہیں۔ 40 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر آگے 13 سال نبوت کے، 40 سال میں ان کو نبوت حاصل ہوئی، اور پھر 13 سال وہ دعوت مکے میں ہی کرتے رہے، تو آپ یوں سمجھے کہ یہ 53 سال ہو گئے۔ تو اتنے عرصے میں ان کو سمجھ نہیں آئی، تو اسی وجہ سے پھر اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنے عرصے میں اگر ان کو سمجھ نہیں آئی تو ان کو چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ آگ جلاتا ہے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہ نور ہی ہے نا، روشنی ہے نا، قرآن کی روشنی تھی ان، تو ارد گرد کا ماحول تو روشن ہو گیا، لیکن یہ نہ سمجھ لوگ، جیسے آپ دیکھیں نا کہیں ایک دم سے ہم لائٹ جلاتے ہیں تو ایک دم سے ہم آنکھیں نہیں کھول پاتے، وہ تھوڑی سی ہماری جیسے اندھیرا سے چھا جاتا ہے اور ہم بند کر لیتے ہیں آنکھیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جیسے روشنی ہوتی ہے، لیکن جو جن کی بصارت نہیں ہے، جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہے، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ دیکھ نہیں پاتے، اور ان کا جیسے نور چلا جاتا ہے، ان کی روشنی چلی جاتی ہے، اور وہ اندھیروں میں ہی، وہ ترکہم فی ظلمات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو لے گیا، کیسے لے گیا، وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، ہجرت کر گئے، اور وہ اتنی تبلیغ کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ ایسے ہی اندھیروں میں رہ گئے، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ پاتے، اور اب اس کے بعد بھی نہیں دیکھیں گے۔ بڑی مثال ان کی ہے، جیسے ابو جہل، چچا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو لہب، اور بھی جیسے آگے مثالیں آئیں گی، لیکن یہ بڑے بڑے دو نام ہیں، ابو لہب، اس کی بیوی ابو جہل، تو یہ بڑے بڑے نام تھے جو بالکل ان کے پاس پاس رہتے تھے، اور لیکن ان کو یہ روشنی نظر نہیں آئی، روشنی جب نہیں نظر نہیں آئی، مطلب وہ روشنی تو ایسی تھی کہ اس نے وہ گرد کا سارا ماحول روشن کر دیا، لیکن جو قریب کے لوگ تھے ان کی آنکھیں چندے آ گئی، ان کو نظر نہیں آیا، اور جب نظر نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نور کو لے گئے وہاں سے، اور ان کو ایسے ہی اندھیروں میں چھوڑ گئے، اور اب وہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ سمم بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، نہ ان کو کچھ سنائی دیتا ہے، نہ وہ کچھ بول پاتے ہیں، اور نہ وہ کچھ دیکھ پاتے ہیں، مطلب ایک ایسی روشن مثال ان کے سامنے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، کہیں اور سے نہیں آئے تھے، انہی کے اندر سے پلے بڑے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا، لیکن ضد اور انا کی وجہ سے وہ مان نہیں رہے تھے، تو یہ اندھے بھی ہے، یہ گونگے بھی ہے، یہ بہرے بھی ہے۔
فہم لا یرجعون، بس یہ نہیں لوٹنے والے، اب اس کے بعد یہ نہیں لوٹیں گے، اس کے بعد یہ رجوع نہیں کریں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، کیونکہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی مدینے میں جا کے جب ابھی ابو جہل، ابو لہب، یہ سب لوگ زندہ ہے اور مکہ میں ہیں، تو یہ آیات نازل ہو رہی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا نا۔ میں نے بتایا تھا کہ ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ چلے گئے، اس کے بعد پھر غزوات کا اور وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو ابھی یہ غزوہ بدر ہونی ہے، غزوہ بدر کے بعد پھر یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ سب ان کا یہ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تو یہ ابو لہب، ابو جہل، یہ سب لوگ زندہ ہیں اور یہ آیات اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ختم ہوں گے۔ تو یہ یہیں تک ہی ہے، آگے انشاءاللہ پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ منافقین کی بھی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف سیدھا سیدھا بیان نہیں کرتا، جہاں پہ جو مثال فٹ آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی مثال سے بھی ضرور اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے، آگے ایکسپلین کرتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، کیوں، تاکہ ہم عام لوگوں کو سمجھ آ جائیں، زیادہ سمجھ آ جائیں کہ ہمیں، کیونکہ ہم ہمیشہ جیسے کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو ہم مثالوں سے سمجھاتے ہیں، مثالوں سے ہمیں بہت زیادہ اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے ہی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا ذکر ہوا جو تیسرا گروہ تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک آیت ہے جو کہ ایک دو آیات ہیں جو کہ یہ منافقین کو ایکسپلین کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے یہود کا ذکر شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب یہاں مدینہ میں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ ان کو یہود کے بارے میں سارا کچھ بتا رہے کہ کون ہے یہود، کہاں سے آئے ہیں، کیا ان کی ہسٹری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعامات سے نوازا تھا ان کو، پھر کیا ہوا، اور یہ کیوں بھٹک رہے ہیں، کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ سارا قصہ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائیں گے، اور ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کو تھوڑی سی میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا میں ذرا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں تاکہ ٹھیک سے پڑھنے کی آپ لوگ بھی کوشش کریں اور پریکٹس کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ میم کے بعد جہاں بھی با آتا ہے اس کو بھی ٹائم دینا ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، اب دیکھیں لام ہم پر پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ پیچھے نون پہ زبر ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ دیکھیں اب میم پہ پیش ہے تو لام بھی ہم پر پڑھیں گے۔ هُمُ اللَّهُ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، را پہ زبر ہے تو ہم پر پڑھیں گے مَرَضًا۔ اب دیکھیں دوات کے ساتھ الف آ گیا تو یہاں الف بھی پر پڑھا جائے گا، مَرَضًا۔ دو زبر ہیں اس پہ، جس کو تنوین کہتے ہیں، تو یہ جب ہم رکیں گے تو ایک ہم ساکن کریں گے اور ایک ہم پڑھیں گے، تو مَرَضًا پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ دیکھیں علیم پہ دیکھیں، یہ جہاں تنوین آئے گا اور اس کے بعد با آئے گا نا، تو یہاں ایک چھوٹا سا میم آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میم کو ہم نے آگے با کے ساتھ ملانا ہے۔ علیم بما كانوا يكذبون، تھوڑا سا وقت ہم نے دینا ہے۔ علیم بما كانوا يكذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ایک بات یہاں پہ ایک اور سمجھا دوں، دیکھیں جیسے ہم نے پڑھا نا، کانو، یکذبون، تفسدو، مصلحون، قالو، اب یہ واو کے ساتھ ہے تو ہم پڑھتے ہیں قالو، تفسدو، ٹھیک ہے؟
اگر صرف خالی پیش ہو اور اس کو بھی ہم ایسے ہی لمبا کریں، جیسے نیچے ہیں الا انہم هم المفسدون، یہ ہمل کو اگر ہم ہومل اگر پڑھ لیں تو یہ بھی ایسا لگے گا کہ اس کے ساتھ واو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. واو میں نے بتایا نا جمع کے لیے آتا ہے، قالو اور قولا، قولا ایک، قالو وہ سب. تو یہ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کو لمبا نہ کریں، جہاں ایک حرکت ہو وہ ایک حرکت کے برابر ہی ہم نے پڑھنا ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب دیکھیں کہیں پہ جیسے اب آپ اگر پڑھیں گے نا تو قیلا پڑھیں گے، قیلا جب پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ لام کے ساتھ آپ نے الف بھی ملا دیا، لمبا نہیں لے کے جائیں گے. جب الف ملا دیا تو وہ کچھ اور بن جائے گا، ٹھیک ہے. وقیلا جیسے اللہ ہے، وَلَكِنْ ہے، تو الف جب ہو لام کے ساتھ تو وہ کچھ اور بن جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کوشش کرے فوراً جیسے قیل لہم، قیلا لہم نہ پڑھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لَهُمْ لاہم نہیں پڑھیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا، اب دیکھیں یہ والا آمَنَ النَّاسُ جب ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے واو ملا دیا اس کے ساتھ. آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا، دونوں جگہوں پہ آیا ہے، ٹھیک ہے. آمَنَ النَّاسُ پہ دیکھیں لمبا نہیں کرنا، انؤمنو پہ پیش ہم پڑھیں گے لیکن لمبا نہیں کریں گے. آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اب یہاں پہ دیکھیں ہم السفہاء، او کو اگر ہم او لمبا کریں تو یہ لگے گا کہ ہم نے واو ملا دیا، ٹھیک ہے. الا انہم هم السفہاء ولكن لا يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون. اب دیکھیں انما کے ساتھ الف ہے تو انما پڑھیں گے، نحنو نہیں پڑھیں گے. انما نحن مستہزئون. اللہ، اب دیکھیں الف پہ زبر ہے تو ہم پر پڑھیں گے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، توقدا نہیں پڑھیں گے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، جہاں پہ رکیں گے وہاں پہ رک جائیں گے لیکن پھر ہم پیچھے سے شروع کریں گے. ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم، اب دیکھیں یہاں پہ بھی میم تنوین ہے اور چھوٹا سا میم بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور بعد میں با ہے. یہ میم ہمیشہ وہیں پہ آئے گا جہاں پہ بعد میں با آئے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. ٹھیک ہے، کوشش کریں اسی طرح پریکٹس کی. اور قاری صاحب کا بھی میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ شیئر کر لوں گی تاکہ اس کے ساتھ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں. تو یہ آج کا سبق ہو گیا اور کوشش کیا کریں کہ پیچھے سے سورہ فاتحہ سے ہی آپ لوگ اس کو ریوائز کیا کریں تاکہ جو جو الفاظ ہیں وہ اور پکے ہوتے جائیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. تھوڑا سا انشاءاللہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
कभी एक एक लेसन हम शामिल करते हैं ताकि हमारे जो मामूलात है, जो हमारी जिंदगी है रोजाना की, उसमें हम बेहतरी ला सकें। उसमें मैं सबसे पहले जो इंशाल्लाह हम जो शुरू करेंगे वो है हुस्न अखलाक के बारे में। हुस्न अखलाक एक ऐसा टॉपिक है, खुल्क से निकला है। खुल्क का मतलब है आपके अखलाक, आपका लेन देन, आप कैसे मामलात करते हैं लोगों के साथ, आपका रवैया कैसे है, आप कैसे उठते बैठते हैं, आप बात कैसे करते हैं। आपको कोई बात करे तो आप उसको सुन के आपका क्या रिएक्शन होता है, आपका क्या रवैया होता है। आप एकदम से भड़क उठते हैं, आप सब्र से काम लेते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, या आप फौरन जवाब देते हैं। आप सोचते ही नहीं हैं, थोड़ा-सा आप उस गलत बात को या उस गलत रवैये को आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता और आप फ़ौरन जवाब देते हैं। ये सारी बातें हैं जो कि हमें एक खूबसूरत इंसान बना देता है। मतलब अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना होती तो ज़िंदगी तो जानवर भी गुज़ार रहे हैं, फिर हमारे लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने अपना जानशीन, अपना खलीफ़ा बना के भेजा है, तो इसलिए हम सबका फ़र्ज़ है कि हम इस बात को समझें कि हम अल्लाह ताला के जानशीन हैं, अल्लाह ताला के खलीफा हैं। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इंसान की शक्ल में देखना चाहता है। मतलब हम कोई ऐसा काम ना करें, हम कोई ऐसी बात ना करें, हम कोई ऐसा अमल ना करें जिसकी वजह से हम अपने रब के सामने, जिसने हमें इतने गरूर के साथ हमें बना के ज़मीन पर भेजा है, तो हम शर्मिंदा हो जाएँ। या अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने शर्मिंदा हो जाएँ कि ये वो इंसान था जो कि अल्लाह ताला तू कह रहा था कि मैं अपना जानशीन बनाने वाला हूँ ज़मीन में, मैं अपने खलीफा को भेजने वाला हूँ ज़मीन में, तो ये तेरा खलीफा है, ये कुछ कर रहा है। तो हमें ऐसी शर्मिंदगी से अल्लाह ताला बचा के रखे, लेकिन इसके लिए हमने अपनी मेहनत करनी है और हमने कोशिश करनी है। तो उसमें सबसे बेहतरीन जो उस पर अमल करने का अम, हमने सोचना है वो है अखलाक के बारे में। हमारा अखलाक कैसा है, हमारा खुल्क कैसा है, हम एक दूसरे के साथ हम कैसा रवैया करते हैं। मैं चंद कुरान की भी आयात में बताऊंगी कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाते हैं, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बड़े मर्तबे पर हैं। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक किसी का नहीं है। इसी वजह से तो हमें क्या फरमाया है, हमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत की, उनके हुस्ना की हम पैरवी करें। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दर हकीकत तुम लोगों के लिए, तुम लोग मतलब हम सब लोगों के लिए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन नमूना है। हमने उन्हीं को देखना है। और फिर जैसे हम सब औरतें हैं, तो औरतों ने क्या देखना है, जो उनकी उनकी बीवियों के, जो हमारी माओं के, जो उनकी अज़वाज मुतहरात के जो जो जैसे उठना बैठना था, उनका जैसे अखलाक था, हमने उस तरह खुद को बनाना है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से एक मुकम्मल इंसान थे। वो सब कुछ करते थे, लेकिन क्योंकि मर्द थे, तो औरतों के लिए नमूना की शक्ल में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज है, जो उनकी बीबियां हैं, वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो हमने उनके किरदार को और उनके अखलाक को हमने देखना है कि उन पे क्या कुछ गुजरता रहा, वो कैसे सब्र, हौसले और बर्दाश्त से काम लेती रही हैं। तो उनमें हमारे लिए, हम मुसलमान औरतों के लिए उनमें बेहतरीन नमूना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि आपका जो अखलाक है वो सबसे बेहतरीन है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप रहमत की वजह से आप नरम मिजाज ना होते या आप सख्त दिल होते, तो ये सब लोग आपके इर्द गिर्द ना होते, मतलब ये चले जाते हैं। अगर आपका अखलाक बुरा होता तो कोई भी आपके करीब ना आता, क्योंकि सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ही ऐसा बेहतरीन था जिसकी वजह से सब इर्द गिर्द के लोग भी और जो मुसलमान नहीं भी हुए थे वो भी एतराफ करते थे कि आप जैसा अखलाक किसी का नहीं है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि हम सब ने, हमारे लिए मोमिनों में सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाले वो है जो अखलाक में सबसे अच्छे हैं। तो अखलाक में सबसे अच्छा पहले कौन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हम अगर उनकी पैरवी करेंगे तो मोमिनों, हम मोमिन में आ जाते हैं, मोमिनों में फिर हम बेहतरीन अखलाक वाले हो जाएंगे। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया।
مطلب میں بہترین اخلاق کے آپ سب لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں ان میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے تاکہ پورا کر سکوں اس کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور پھر سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی، والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے، جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جن کا سلوک اوروں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جو اوروں کی تھوڑی سی غلطیوں پر، ان کی کوئی غلط رویے پر برداشت کر لے، صبر سے کام لے، تو ایسے لوگوں کا جو درجہ ہے وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والوں کے برابر آ جاتا ہے۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے بہترین اخلاق کی۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ بھی میں نے منافقین کے بارے میں بھی بتایا۔ ایک تو یہ کہ اچھا چال چلن اور دین کی سمجھ بوجھ، مطلب اچھے اخلاق والا منافق اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا اور میں دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے پیچھے نیکی کرو، مطلب کوئی بھی برا کام تم سے ہو جائے یا کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے تو فوراً ایک تو توبہ کر لو اور پھر نیکی کر لو، اس کے پیچھے فوراً کوئی نیکی کا کام کر لو، تو نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ رکھو۔ کیونکہ دیکھیں اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم کوئی آپس میں ہم کوئی تعلق نہ رکھیں یا ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھے اخلاق نہ رکھیں یا ہم کسی کو برداشت نہ کریں تو ہمیں اکیلا اکیلا پیدا کر لیتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ہمیں رشتوں میں پیدا کرنے کی یا ہمارے اس طرح رشتہ داریاں بنانے کی کہ ہمیں بتایا کہ بھئی یہ ماں باپ ہے، یہ بیٹا بیٹی ہے یا یہ بہن بھائی ہے یا یہ پھر باپ کی طرف سے یہ رشتے ہیں، ماں کی طرف سے یہ رشتے ہیں، پھر ان کی اولادیں ہیں، پھر ان کا خیال رکھنا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھو، رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ تو وہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہر بندہ اکیلا اکیلا رہے۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، الگ الگ پیدا کر لیتا، تب اپنی اپنی زندگی جیتے، کسی کو کسی کی فکر نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو، جڑ کے رہو، اکیلے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، ہر بندے میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو نہیں دیکھتے، ہم اگلے بندے میں ہم برائی دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی زبان ایسی ہے، یہ تو باتیں ایسی کرتا ہے، یہ تو بہت غیبت کرتا ہے، یہ تو فلاں کے پیچھے اتنا زیادہ بول رہا تھا، اور یہ تو اتنی تیزی سے بات کرتا ہے، یہ سختی سے بات کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بجائے ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے جب کوئی ہم سے بات کرے یا ہم جب کسی سے بات کرے تو ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم نرمی سے بات کرتے ہیں، ہم سختی سے بات کرتے ہیں، ہم تیزی سے بات کرتے ہیں، یا ہم میں سے ہم کسی کی بات برداشت ہی نہیں کرتے، یا ہماری زبان کیسے ہوتی ہے، یا ہمارے دیکھیں وہ ہمارے چہرے کے ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں اگر ہم کسی کی بات سنتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے بجائے یہ کہ ہم اگلے کو دیکھیں کہ یہ اس بندے کا معاملہ کیسا ہے، یہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم نے اپنا معاملہ دیکھنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اخلاق، ہمارا معاملہ جو ہے وہ سب کے ساتھ جیسے میرے رب نے بتایا ہے ویسے ہی ہو۔ میرا رب کہتا ہے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، تھوڑا برداشت کر لو، حالات ٹھیک نہیں ہے برداشت کر لو، اس کا اجر میں دوں گا نا، اجر دینے کی جگہ ہے اس دنیا میں، اگر نہیں تو اگلے جہان میں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیا مجھے نظر نہیں آ رہے ہو تم؟ مجھے سب نظر آ رہا ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن تم نے اگر جواب دے دیا تو تم نے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، بس پھر مجھ سے تو انصاف کی توقع نہ رکھو، پھر تم نے تو بدلہ لے لیا، جب بدلہ لے لیا تو پھر تو انصاف قائم ہو گیا۔ لیکن اگر تم صبر کر لو، برداشت کر لو، اور برداشت اور صبر کن باتوں پہ ہوتا ہے؟ ظاہری باتیں جو باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، جو بری باتیں ہوتی ہیں، یا
किसी का अखलाक अच्छा नहीं होता, या कोई बुरे तरीके से हमसे बात करे तभी हम बर्दाश्त करेंगे ना। अच्छी बात करे तो उसमें तो बर्दाश्त करने का सवाल नहीं पैदा होता, वो तो अच्छी ही होती है। आजमाइश तो तभी है जब इर्द गिर्द हमारा माहौल अच्छा ना हो, इर्द गिर्द हमारे लोग अच्छे ना हो, और फिर भी हम सब्र और बर्दाश्त से काम ले। क्यों? क्योंकि ये मेरे रब का हुक्म है, क्योंकि मैंने अपने रब को राजी करना है, लोगों को राजी नहीं रखना। और ना मैंने इस दुनिया में अपने लिए सुकून और राहत तलाश करने हैं, क्योंकि ये दुनिया आजमाइश की जगह है। यहाँ हम जितना कुछ भी कर ले, हमने कभी सुकून नहीं पाना। हम ये नहीं कह सकते कि बस ये बहुत हो गया, अब मैं बहुत सुकून में हूँ, ये हो ही नहीं सकता। सुकून इंशाल्लाह हमें आखिरत में मिलेगा। अगर हमारे यहाँ एमाल अच्छे होंगे तो हमें आखिरत में इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। वो एक कॉल है कि यहाँ जो जिंदगी, अगर आखिरत अपनी मर्जी के चाहते हो तो यहाँ जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारो। अल्लाह की मर्जी से यहाँ जिंदगी गुजारो तो आखिरत में दर्जा अपनी मर्जी का ले लो। ये अल्लाह ताला का वादा है कि यहाँ मेरी मर्जी से जिंदगी गुजारो, क्योंकि मैंने पैदा ही आजमाइश के लिए किया है। और आखिरत में अपनी मर्जी जो चाहे ले लो, अपनी मर्जी की जिंदगी ले लो, वो लंबी जिंदगी है। तो ये हमने सोचना है। तो सब्र बर्दाश्त वहीं पे होता है जहाँ पे हालात ठीक ना हो, जहाँ नामुवाफिक हालात हो, जहाँ पे आपको कुछ बुरा हो, कुछ कुछ तंगी हो, किसी भी लिहाज से पैसों की कमी हो सकती है, हालात आपके ठीक नहीं हो सकते, कुछ सहूलतों की कमी हो सकती है, कुछ नेमतों की कमी हो सकती है, कुछ आपके इर्द गिर्द लोग बुरे हो सकते हैं। तो इन्हीं पे तो बर्दाश्त है और सब्र है। सब कुछ अगर ठीक होता तो आपकी आजमाइश ही नहीं है। फिर तो आपसे अल्लाह ताला कुछ और तवक्को करता कि अच्छा अब आपके तो हालात बहुत अच्छे हैं, अब आप तो दीन का और काम करें ना, अब दीन की तबलीग में निकल जाएं, क्योंकि आपको तो कोई सख्ती नहीं है। हर बंदे को अल्लाह ताला ने उनके सलाहियतों के मुताबिक काम दिया हुआ है और काम ले रहा है। अगर हम सोच ले और उसको समझ ले कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, तो सबसे पहले जो हुस्न अखलाक में आता है वो सब्र बर्दाश्त है। और दूसरा मामला है नरमी का, कि हम लोगों के साथ नरमी का बर्ताव रखें। थोड़ा सा अपने लहजे में नरमी हम ले आए, हर बात पे हम फौरन रिएक्शन ना करें। जैसे नरमी के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अहले ईमान में से जो तुम्हारी पैरवी इख्तियार करे उनके लिए अपने बाजू झुका दो। मतलब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है कि भाई जो तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं, मतलब उनके लिए थोड़ा सा जरा झुक जाओ, नरमी इख्तियार करो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है मोमिनों पर नरम और कुफार पर सख्त। मतलब मोमिनों पर नरम रहो और कुफार पर सख्त रहो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी खानदान के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उनमें नरमी डाल देते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। पूरे खानदान, एक बंदे की बात नहीं की आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, पूरे खानदान के साथ जब अल्लाह ताला भलाई का इरादा करते हैं, मतलब उस खानदान में नेकी डालना चाहते हैं, उस खानदान से कोई अच्छे काम लेना चाहते हैं, तो उनमें नरमी डाल देते हैं। मतलब वो एक दूसरे से नरमी, तमीज से, बर्दाश्त से बात करते हैं। फिर सैयदना अबू दरदा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नरमी में से हिस्सा दिया गया तो बेशक उसे खैर में से सिल्ला मिला, और जो नरमी के हिस्से से महरूम कर दिया गया तो बेशक वो खैर से महरूम रहा। ये देखिए आप ख्याल रखें ना कि जो 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 तंग दिल इंसान होता है, जिनकी जुबान सख्त होती है, जो सख्ती से बात करता है, उससे हर बंदा दूर भागता है। मतलब चाहे वो दीन में हो या ना हो, लेकिन वैसे ही महफिलों में आप देखें तो हर बंदे की कोशिश होती है कि अच्छा भाई ये बंदा तो बड़ा मुंहफट है, ये पता नहीं किस वक्त क्या बात कर ले, या ये तो बड़े अजीब तरीके से बात करता है जिस बात की कोई सेंस नहीं होती। या होते हैं ना हमारे इर्द गिर्द लोग कि ये तो एक बात हो, उस बात को उछाल उछाल के उससे कुछ और निकाल लेगा, तो इससे बेहतर है कि इसके सामने ही बंदा ना जाए, ये इससे बात ही ना करे। तो ऐसे बंदे से हम दूर भागते हैं। तो हमने खुद कोशिश करनी है कि हम ऐसा बंदा ना बने। मतलब हमारा लहजा ऐसा नरम हो, हमारे अंदर इतनी नरमी हो कि लोग हम तक आसानी से पहुंच सके। मतलब लोगों को हमसे बात करने में कोई मुश्किल ना आए, लोग हमसे लोगों की ख्वाहिश हो कि उनका कोई मसला हो तो वो हम तक पहुंच जाए। क्योंकि ऐसा बंदा जिससे किसी को फायदा ना पहुंचे वो बेकार बंदा है, वो बेकार इंसान है। और मोमिन ऐसा नहीं हो सकता। मोमिन की हर बात में, हर काम में खैर ही खैर है। मतलब मोमिन ने अपना खैर भी, अपनी भलाई भी सोचनी है और अगले को भी फायदा देना है।
تو ہم نے ایسا نہیں بننا، ہم نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، ہم نے ارد گرد لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا. کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم اچھی بات پھیلائیں، لیکن ہم نے اب پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ جو ہمارا اخلاق ہوگا، جو ہمارا رویہ ہوگا، جب ہم بات کریں گے نا، تو پھر ہماری بات میں وزن بھی ہوگا، لوگ مانیں گے بھی کہ ہاں واقعی یہ تو خود اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ ہم نے ماننی بھی ہے اس کی یہ بات. تو ہم نے سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اندر نرمی لانی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رب کا حکم ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے بہترین یہ حصہ تھا. سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا. مطلب جن کے باتوں میں، جن کے لہجے میں سختی ہے، وہ خیر سے محروم کیا گیا. پھر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا، اور نہ اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا کرتا ہے. مطلب جہاں ہم تھوڑی سی نرمی سے کام لیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا. کسی کی بات ہمیں بری لگ جائے تو بجائیں یہ کہ ہم تیزی سے اس کو جواب دے، برداشت کر لیں. کیوں؟ رب کی خاطر. اس کا بدلہ رب دے گا، ہمیں بھی دے گا اور اس بندے کو بھی دے گا جو غلط کر رہا ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم کسی سے بدلہ لے لیں. ہم کون ہوتے ہیں بدلہ لینے والے؟ کیونکہ ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم جو کوئی برا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت فوراً عذاب دے دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتا ہے تو ہم کیوں نہ بندوں پر ہم رحم کرے اور ہم معاف کر دے بندوں کو. پھر ایک اور جگہ یہ بڑی اچھی مثال ہے، سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ ایک یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ یہود طرح طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے. تو وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، السلام علیک. السلام کا مطلب ہے تم پر موت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم. وعلیکم، صرف وعلیکم جب ہم کہیں تو تم پر بھی ہو. لیکن سیدنا عائشہ سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے فرمایا، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. تم پر موت ہو، اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو. یہ حضرت عائشہ نے جواب دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو اے عائشہ، نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے بچو. انہوں نے جواب دیا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ جو میں نے کہا؟ مطلب اس نے السلام علیکم کہا، اسی کو میں نے اس پر واپس کر دیا. وعلیکم کہا ہم نے. وعلیکم کا مطلب ہے تم پر بھی ہو، جو تم نے کہا ہے وہی تم پر ہو. تو میں نے جواب دے دیا. پھر عائشہ کو تھوڑا سا ڈانٹ رہے ہیں کہ بھئی نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی اور میری بات ان کے بارے میں قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی. مطلب یہ غلط کر رہے تھے تو ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی، لیکن جو میں نے کہا وہ میری قبول ہو گئی. تو مطلب ایسے حالات میں بھی، یہ تو صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا کفار مکہ کا. اور پھر یہاں پہ جو مدینہ میں آ گئے تھے تو یہود جو طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کے نبی کو ستا رہے تھے، وہ سب پر اللہ تعالیٰ کے نبی برداشت کرے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا رب کا حکم تھا. اور دوسری بات، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے مثال بننا تھا. اگر وہ برداشت سے کام نہ لیتے تو ہم بھی پھر ایسے ہی ہوتے. ہم کہتے بھی ہمارے لیے تو کوئی مثال ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین مثال ہے ہر لحاظ سے. جہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے، اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ بھئی ایسے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان پر یہ مشکل اگر آئی تھی یا ان کی بیویوں پر اگر یہ مشکل آئی تھی تو وہ کیا کر رہے تھے اس وقت. کیونکہ ہر طرح کا دور ان پر گزر چکا ہے. اگر ہم اپنے سارے معاملات ان سے ریلیٹ کر دیں، ان کے بارے میں سوچیں، تو ہماری ساری زندگی سنور جائیں گی. کیونکہ ہمارے لیے یہی بہترین نمونہ ہے. ہم نے کسی اور کو رول ماڈل نہیں بنانا، نہ ہم نے کسی اور کو فالو کرنا. ہمارے لیے یہی بہترین نمونہ ہے. تو اگر ہم ہر معاملے میں ہم یہ سوچیں کہ یہ معاملہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ بھی تھا تو وہ کیا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا تو وہ کیا کرتے تھے، تو ہمیں سکون مل جائے گا، ہمیں برداشت کرنے کا ہم میں حوصلہ آ جائے گا. اور یہی تو سیرت ہے کہ ہم نے انہی کی سیرت کو دیکھنا ہے، انہی کے اخلاق کو دیکھ کے ہم نے خود اپنی زندگی ایسے ہی سنوارنی ہے. ایک اور جگہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت دار بنا دیتی ہے. زینت دار مطلب اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. اور جس سے یہ نرمی نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے. مطلب وہ چیز یا وہ بندہ وہ عیب والا بن جاتا ہے. میں نے بتایا نا، جیسے اب سب لوگ پھر ایسے بندے سے دور بھاگتے ہیں، کوئی ان سے اپنی بات شیئر نہیں کرتا، کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ کوئی سختی سے بات کرے گا
یا یہ کوئی الٹا جواب دے دے گا، اور ایسا جواب جو کہ محفل میں شرمندگی کا باعث بنے گا، تو ایسے بندے سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں اس کی خبر نہ دوں جو آگ پر حرام ہے یا آگ اس پر حرام ہے؟ ہر اس شخص پر جو قریب، نرم خو اور آسان ہو، اس شخص پر آگ حرام ہے یا وہ آگ پر حرام ہے۔ کون سے آگ؟ جہنم کی آگ پر۔ قریب کا مطلب ہے کہ مطلب جو آسانی سے لوگوں تک پہنچ سکتا ہو یا لوگ آسانی سے اس تک پہنچ سکتے ہیں، یہ ایسے ہی بندہ ہو سکتا ہے جن کے بارے میں پتا ہو لوگوں کو کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے، یا میری بات سنے گا، یا میری بات اگر سنے گا تو بہت اچھا مشورہ دے گا، مخلصانہ مشورہ دے گا جس میں میری بہتری ہوگی، یا اپنا کوئی فائدہ نہیں دیکھے گا۔ تو ایسا بندہ لوگوں کے قریب تر ہوتا ہے، نرم خو کہ آرام سے اگر میری کوئی غلطی ہے بھی یا میں نے کسی کے ساتھ بھی برا کیا ہے، میں اگر اس بندے کے ساتھ شیئر کروں گا یا کروں گی تو یہ بہت اچھا مجھے مشورہ دے گا، بہت نرمی سے مجھے جواب دے گا، مجھے دھتکارے گا نہیں، مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے کیا ہے، تم تو سب سے بڑے گناہگار ہو، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو۔ ایسے بندے کے پاس لوگ نہیں جاتے۔ ایسے بندوں کے پاس لوگ جاتے ہیں جن سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، غلطی تو ہو جاتی ہے، انسان سے ہی ہوتی ہے، لیکن توبہ کرنا ہے، اس غلطی پہ قائم نہیں رہنا، اس غلط کام پہ یا اس نافرمانی پر قائم نہیں رہنا۔ اور آسان کا مطلب ہے کہ جو جس سے بات کرنا آسان ہو، جو کہ آگے کوئی راستے میں مشکل ہو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہو۔ ایسا بندہ جس کو یہ پتا ہو کہ میرے یہ بہن یا میرے یہ بھائی یا میرے رشتہ دار یہ اس مشکل میں ہیں، اور وہ بتائے بغیر وہ اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، ایسے کہ جس سے اس کی زندگی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، مطلب زندگی چل پڑتی ہے، کہیں رکاوٹ نہیں آتی۔ تو ایسے جب ہم کہتے ہیں نا، دعا دیتے ہیں نا کہ بھئی آسانیاں پیدا کرو اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے۔ تو آسانیاں کیا ہے؟ آسانیاں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر دے۔ وہ اگر ان کو کوئی مشکل ہے تو ہم بجائے یہ کہ اس مشکل کا حصہ بنے، ہم اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں جتنا ہمارے بس میں ہو، اور ان کے لیے ہم راستے آسان کر دیں۔ اس کی ہم اپنی زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ شیطان اور آدم کا ہم سوچ لیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم سے خطا ہو گئی، جنت میں جب آئے تھے تو خطا ہو گئی، فوراً اس خطا کا ان کو احساس ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ استغفار کر لی۔ اور شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہ اڑ گیا، سجدہ نہیں کیا، لیکن پھر اس کو وہ اور اڑ گیا ضد پر، اپنی خطا اپنی غلطی مانی نہیں، تو وہ مردود ہوا۔ مطلب ہم آدم کی اولاد ہے، خطائیں ہم سے ہوں گی، ہوتی رہیں گی، لیکن خطاؤں پر اور نافرمانیوں پر اور گناہوں پر اڑنا نہیں ہے شیطان کی طرح، ورنہ اس زندگی میں شیطان کیا ہے؟ اس زندگی میں بھی ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ تو ہم نے ایسا نہیں بننا، خطائیں ہم سے ہوگی، ہم نے واپس پلٹنا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، بار بار پلٹنا، اتوب الیہ، اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، توبہ استغفار میں کرتی ہوں اور اسی کی طرف، رب کی طرف ہی ہم نے پلٹنا ہے۔ تو یہ ہمیں جو جیسے دیکھیں ایک چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے جس میں کوئی کسی کی کیونکہ نرمی کی ہم نے بات کی ہے، کوئی ہم سے بات کرتا ہے اور وہ ہمیں بری لگتی ہے۔ اب دیکھیں آج کل کا دور ہے میسیجز کے تھرو ہو، جیسے بھی ہو، اور ہم فوراً جیسے شیطان تو اس انتظار میں ہوتا ہے، بڑا الرٹ رہتا ہے، وہ اسی بات کو اور بڑھا چڑھا کر ہمارے دماغوں میں ڈالتا رہتا ہے، ہم اس پر بھڑکتے رہتے ہیں، اور پھر ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بھی اور زیادہ سخت یا اور زیادہ بری باتیں کر لیتے ہیں، پھر معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطانی حرکت ہوتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ہم سوچ لیں اس نے جو بھی بات کی ہے مجھ سے اس پہ مطلب کیا کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، بات کر لی، بات ختم ہو گئی، اگر میں تھوڑا سا اس کو برداشت کر لوں رب کی خاطر تو اجر رب کی طرف سے ہے، میں نے رب کی طرف سے، رب کے لیے میں نے برداشت کیا اور میں نے جواب نہیں دیا، اس کا صلہ مجھے میرا اللہ دے گا، کیونکہ حکم ہی تو اسی کا ہے کہ ہم نے برداشت کرنا ہے۔ میں نے کہا برداشت کہاں پہ ہوتی ہے؟ غلط باتوں پہ ہوتی ہے، جن کی باتیں ہمیں بری لگتی ہے، جو لوگ ہمیں پسند نہیں ہوتے، انہی کو تو برداشت کرنے کا صلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توڑنا سب سے آسان ہے، رشتہ داریاں توڑنا سب سے آسان کام ہے، آپ رشتے توڑ دو اور آپ الگ رہو بس،
الگ تلگ رہنا سب سے آسان کام ہے. اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اس میں رہو خوشی خوشی, بس کھاؤ پیو سو اور بس ختم. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نے رشتہ داریاں جوڑ کے رکھنی ہیں. رشتہ داریاں کیا, ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ہم نے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اور ان کی بری باتوں کو ہم نے برداشت کرنا ہے. تو یہی صلہ رحمی ہے, اور یہی حسن اخلاق کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے. ایک ایک ٹاپک انشاءاللہ ایسے ہی ہم کرتے رہیں گے. اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے, جیسے میں نے بتایا تھا نا, ایک قرآن ڈائری بنائے جس میں آپ یہ میننگ بھی لکھے, یہ سب کچھ بھی لکھے. اس سے آپ نے سیکھا کیا, ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یہ میں اپنی زندگی میں اس کو کیسے لا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, 2 باتیں لکھنی ہیں. ایک تو آپ نے وہ باتیں لکھنی ہے جس کی وجہ سے کوئی آپ سے اگر بات کرے, آپ کو لوگوں کی کون کون سی باتیں یا کون کون سا رویہ برا لگتا ہے. یہ پورا ایک سوال لکھ لیں کہ جب لوگ آپ سے بات کرتے ہیں یا جب لوگ آپ سے معاملہ کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی کون کون سی باتیں یا کون کون سا رویہ برا لگتا ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسرا آپ لکھیں کہ آپ اس وقت کیا کرتے ہو جب آپ سے کوئی بری بات کرتا ہے, یا ایسی بات جو آپ کو بری لگتی ہے اس وقت آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے, وہ لکھ لے. پھر اینڈ پہ آپ لکھ لے کہ کیا مجھ میں صبر, حوصلہ اور برداشت ہے, کیا یہ میں برداشت کرتی ہوں یا میں فوراً جواب دے دیتی ہوں. اگر ہاں میں جواب آتا ہے تو بہترین بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. اسی اخلاق کو آپ نے اور بڑھانا ہے, آپ نے خود میں اور حوصلہ بڑھاتے رہنا ہے. اگر نہیں تو آپ نے برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرنی ہے. آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ میں لوگوں کی بری باتوں کو, وہ باتیں جو ناگوار گزرتی ہے, اس کو میں نے برداشت کیسے کرنی ہے. لیکن برداشت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے دل و دماغ میں وہ باتیں چلتی رہتی ہے, ہم اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں اور ہم خود کو اپنی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں, اور کسی اور کو ہم کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہم برداشت کر رہے ہیں. اور سارا جو ملبہ ہے ہم اپنے بچوں پہ یا جو ہمارے قریبی ہے, چاہے اس میں شوہر ہے, چاہے وہ اس میں ماں ہے یا بہن ہے, وہاں پہ ہم سارا کچھ ملبہ نکال دیں. تو ایسا نہیں ہے, یہ پھر صبر برداشت نہیں ہوا کہ ایک جگہ آپ برداشت کریں دوسری طرف آپ نکال رہے ہیں. صبر برداشت کا مطلب ہے کہ آپ ایسے برداشت کریں کہ آپ کو فرق نہ پڑے کہ بھئی اس نے اگر یہ بات کی ہے تو کیا ہوا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی آرام آرام سے آہستہ آہستہ انسان مضبوط بنتا ہے, اس کو لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی اپنی ایک شخصیت نکھرتی جاتی ہے, اپنی ایک شخصیت بنتی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے معاملات خود دیکھتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے. جب تک ہم لکھیں گے نہیں یا کریں گے نہیں تو اس کا یہ کہ اب ظاہری بات ہے ہم عمل نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والا بنا دے. میں ٹائم تو ختم ہو گیا, اگر اسی سے کوئی ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو یا کچھ بھی کہنا ہو تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. موسٹلی میرے گھر کے لوگ ہیں, آرام سے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. ایک ہماری ٹیچرز میں سے ہیں نائلہ صفدر ہے, باقی سب گھر کے لوگ ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اور ہم ایسے ہی کنٹینیو کریں گے کلاس, آپ سب میں سے کسی نے بھی مس نہیں کرنی, کیونکہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون لے رہا ہے کون نہیں لے رہا, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور مجھے بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کتنے لوگ آئے ہیں. میرا کام ہے دعوت دینا, میرا کام ہے سمجھانا, میرا کام ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے یہ میرا فرض ہے کہ میں پہنچاؤں آگے تک, چاہے ایک بندہ ہو. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ سن رہے ہیں یا کتنے لوگ آ رہے ہیں یا کتنے نہیں آ رہے. میرا تو کام ہے کہ میں تو کرتی رہوں گی انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں, اور جب تک میرے میں ہمت ہے اور جب تک میں بول سکتی ہوں میں تو انشاءاللہ کرتی رہوں گی. تو اس سے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے کہ کوئی ہے یا نہیں, آپ لوگ اپنا, بس آپ لوگوں نے اپنا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو